Lord Jesus, I thank you for your love, for your grace, for your loving kindness. Thank you so much you have brought us over here in your presence. I'm so grateful to you, my Lord. I'm anticipating incredible blessings through your voice, by the voice of God. Dear Lord Jesus Christ, thank you so much you are among us, because your promise for where 2, 3 are gathered, gather my name amidst of them, you are present here. I thank you. Thank you so much, my Lord Jesus Christ, for your salvation, for everything what you have done to us. Please speak to me, speak to your people. You know I'm nothing, you're everything. I totally, completely depend upon you, my Lord Jesus Christ. Help me, guide me. I invite your Holy Spirit, please speak to me, speak to your people. I must decrease, you must increase. All glory for you. I ask this prayer in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So let's go to the Holy Bible. So we shall read Exodus chapter number 3 verse number 2. खरूज की किताब 3 बाब 2 आयत. कलाम मुकद्दस में मरकूम है 3 बाब 2 आयत. और खुदावंद का एक फरिश्ता झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ. उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती. 10वीं आयत. सो अब मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए. सब कहेंगे आमीन. यू मे बी सीटेड प्लीज. And the angel of the Lord appeared unto him in the flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with the fire, and the bush was not consumed. आज का unwan है निशान की आवाज. नबी का मैसेज है, और we are going to hear after a few minutes. So मैं तो सिर्फ इंट्रोडक्शन कराने आया हूँ, और मुझे जो बरकत मिलती है मैं चाहता हूँ कि वो आप वो सोर्स हासिल कर लें. वो सोर्स आपके पास होगा जिसके वसीला से मुझे बरकत मिलती है, तो आपको डायरेक्टली बरकत मिलेगी. लेकिन नबी की आवाज को सीरियस लेना है. बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते. पता क्यों नहीं समझ पाते? उनके लिए है नहीं है. मुझे क्यों समझ लगती है, या बहुत सारों को क्यों समझ लगती है? उनको समझ लगती है जिनके लिए है. जिनके लिए नहीं है वो नहीं समझेंगे. इसीलिए टेप मैसेज को सब नहीं समझते हैं, क्योंकि आपके लिए है नहीं है. यीशु से ने कहा वो देखते हुए नहीं देखते, वो सुनते हुए नहीं सुनते. अब टेप मैसेज क्यों जरूरी है? टेप मैसेज इसलिए जरूरी है. टेप का मतलब क्या है? वॉइस, जो आवाज रिकॉर्ड हुई है टेप पर, वॉइस. और ये जमाना कौन सा है? आवाज देने के जमाने में. इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द एज, 7वें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में, जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, 7वें फरिश्ते के आवाज 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 देने के जमाना में. बेटे, अब आपको पता ही नहीं हम कौन से जमाने में रह रहे हैं. आपको अगर अपने जमाने की आवाज का नहीं पता है, तो आप किसी और जमाने में रह रहे हैं, और किसी और जमाने के अंदर रहकर आप आज की बरकत नहीं पा सकते. अब आदम का अपना जमाना था,
नूह का अपना जमाना था, इब्राहिम का अपना जमाना था, मूसा का अपना जमाना था। और मूसा जो है वो आदम का पैगाम नहीं लेकर आया। आदम को बोला फल नहीं खाना, मूसा को बोला बरे का खून लगाना। फर्क है ना। तो लोग कहते हैं नहीं हम तो आदम की आवाज के साथ खड़े होंगे, हम तो नूह की तरह कश्ती बनाएंगे तो तुम डूबोगे। अपने वक्त की आवाज को पहचानना है और ये आवाज का जमाना है। और हर निशान जो खुदा भेजता है उसके पीछे एक आवाज होती है। बाइबल मुकद्दस पढ़ लें, खुदा निशान किस लिए भेजता है? ब्रदर बैनम कहते हैं खुदा निशान इसलिए भेजता है ताकि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करे। निशान किस लिए भेजता है? ताकि आपकी तवज्जो जो है उसको खींचे। निशान का मतलब ये है, अब मूसा को डायरेक्ट भी खुदा कलाम दे सकता था। वो जलती हुई झाड़ी को आग लगाने की क्या जरूरत थी? स्टीफन भाई को माइक दें जरा, हवाले पढ़ने हैं। जलती हुई झाड़ी को आग लगाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही मूसा को कहता फराउन के महल में भी कलाम दे सकता था। कलाम तो कलाम है, खुदा मोहताज नहीं है। खुदा खुदा है और कलाम कलाम है और खुदा किसी भी तरीके से बात कर सकता है। तो वो इतना बड़ा चक्कर लगवाने की क्या जरूरत थी? 40 साल वो महल में रहा, फिर 40 साल जो है बियाबान में वो रहा, और फिर खुदा बात कर रहा है। इतना लंबा सफर गुजर गया। और यहाँ लोग रोज लोगों पे आज खुदा ने मुझसे ये कहा, आज खुदा ने मुझसे, अबे मूसा को 80 साल खुदा बोला, तेरे लिए रोज ही फारिग बैठा हुआ है क्या? मूसा जैसा नबी जो है वो 80 साल का जब हुआ खुदा ने उससे बात की, और यहाँ रोज दावे हो रहे हैं। समझ लगे? ये ऐसे खुदा बात नहीं करता भाई। तो झाड़ी में आग क्यों लगाई? निशान के लिए। यस, झाड़ी में आग क्यों लगाई? निशान के लिए। मूसा वहां भेड़ बकरियां चरा रहा था और वहां से जब वो गुजरा, हालेलुया, उसने एक झाड़ी देखी और उस झाड़ी के अंदर आग लगी हुई है। उसने करीब जाकर देखा, जब करीब गया तो उसने कहा झाड़ी में आग तो लगी है मगर झाड़ी जल क्यों नहीं रही? झाड़ी में आग तो लगी है मगर झाड़ी जल क्यों नहीं रही? और आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी जिंदगी में पाखरू की आग लगी हुई है। हमारी जिंदगी में पाखरू की आग लगी हुई है। सुने सुने बेटे, यहाँ आग लगा दे सब जल जाएंगे, यहाँ आग लगा दो सब जल जाएंगे। किसी भी जगह, अभी वो एक प्लाजा में आग लगी सब जल गए। आग लगाओ सब जला के रख देगी मगर वहां पर झाड़ी जल नहीं रही है। क्यों? झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। और मूसा बड़ा हैरान है, झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है? और आज मैं आपको कहता हूं हमारी जिंदगी में आग लगी है, हमारी जिंदगी भस्म क्यों नहीं होती? खुदा भस्म करने वाली आग है, बाइबल कहती है खुदा भस्म करने वाली आग है, मगर हमारी जिंदगी भस्म क्यों नहीं होती? सुने, खुदा ने आग जो हमारे अंदर लगाई है हमारी जिंदगी भस्म करने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी में गुनाह भस्म करने के लिए, बेइज्जती भस्म करने के लिए, नफरत भस्म करने के लिए, हसद भस्म करने के लिए, जुदाई भस्म करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो हो रही है। आमीन। हाँ बेटे, निशान निशान निशान। खुदा निशानों में काम करता है। तो मूसा जब गया, मोसेस गया, तो अंदर से आवाज आई। निशान के पीछे आवाज होनी चाहिए। अगर सच्चा निशान है, उसके पीछे सच्ची आवाज है, तो फिर तो वो निशान ठीक है। अगर निशान के पीछे आवाज नहीं है तो फिर कोई गड़बड़ है। तो वहां पर निशान तवज्जो लेने के लिए, तवज्जो खींचने के लिए, इस बात को पकड़ना आप। तो मूसा जलती हुई झाड़ी क्या थी? निशान। और फिर आवाज आई। आवाज क्या थी? मेरे लोग गुलामी में हैं, वो करा रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, और मूसा तू जा और उनको गुलामी से छुड़ा। ये आवाज थी। हालेलुया। अच्छा, पहले यूहन्ना की इंजील पहला बाप और उसकी 32 आयत जरा पढ़ें भाई, पढ़ते जाएं। अब ये आवाज मूसा को निशान दिया गया और फिर उसके पीछे एक आवाज थी। जी, दूसरा वाला पढ़े, यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाप और उसकी 32 है, जल्दी जल्दी जो भी निकाले पढ़े। हालेलुया। हर निशान के पीछे आवाज है।
बगैर निशान पहले आता है और उसके पीछे एक आवाज होती है. निशान अहम होता है लेकिन उससे ज्यादा अहम आवाज है. यस आमीन. अगर किसी निशान की आवाज ही नहीं है तो बेकार है. निशान किस चीज का वो? पढ़ें जरा पढ़ें. बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन? भाई जॉन, who are you? We want to know who sent you. Please give us your introduction. Yes. We want to know who are you. सुने यूहन्ना क्या कहता है? ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें. 32 आयत पढ़े. सॉरी 32 आयत 32 21 नहीं 32. सुने आगे सुने 32 में आयत. और यूहन्ना ने ये गवाही दी. यूहन्ना ने ये गवाही दी. मैंने रूह को कबूतर की तरह. मैंने रूह को कबूतर की. मैंने रूह को कबूतर की. कबूतर नहीं था, रूह थी. यस. निशान कबूतर था. समझना ठीक है. यस. कबूतर नहीं था. यस. कबूतर की मानित. यस. जी आगे. कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है. उतरते देखा है. और वो उस पर ठहर गया. वो उस पर यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमारे आका हमारे मालिक के ऊपर आकर आमीन ठहर गया. आगे सुने जी. और मैं तो उसे पहचानता नहीं था. सुन ले, मैं उसे नहीं पहचानता था भाई. यस. यूहन्ना कहता मुझे नहीं पता था कि यही जीसस क्राइस्ट है. यस. मैं उसे नहीं पहचानता था. ये यूहन्ना की गवाही है भाई. सुन ले, कहते कबूतर देख लो, ऊपर आवाज है, नीचे सेंटर में कबूतर है और नीचे बेटा है और ये तसलीस है. ओ भाई निशान किसके लिए? पूरी दुनिया ने देखा कबूतर को? नो सर. वहां कितने लोग खड़े हुए थे? सबने देखा? नो सर. सबके लिए है ही नहीं था. यस. ये एक निशान था और ये निशान यूहन्ना के लिए था और वो गवाही देता है और ये बाइबल में लिखा है. आमीन. यस. यूहन्ना ने थोड़ी बोले कि यहाँ पे तसलीस है. यस. नो सर. उसने बोला ये निशान मेरे लिए था. सुने, और मैं तो उसे पहचानता ना था मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदरत से बपतिस्मा देने वाला है. आमीन. यस. आमीन. यस. ये आवाज थी. यस. निशान क्या था? कबूतर. आवाज क्या थी? कि जिस पर तू रूह को कबूतर की मानिद उतरते देखे वही रूह कुदस का बपतिस्मा देने वाला है. और उसने क्या कहा? अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा. कोई दूसरा खुदा नहीं. रूह कुदस कोई दूसरा खुदा नहीं. अब मैं यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और फिर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा. मैं आई. यस. पर्सनल नॉन. यस. आई. मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा. निशान क्या है? कबूतर. कबूतर. आवाज क्या है? कि यही है भाई रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला. अगला वाला पढ़े जरा. इमाल किताब 9 बाब निकाले. इसके साथ पहला करंथियों भी निकाल के रखे, टाइम कम है. हालेलुया. क्या समझ लग रही है आपको? हाँ, उसी को समझ लगेगी. यस. जो इसके लिए बनाया गया, कलाम के लिए. आमीन. जो कलाम के लिए नहीं बनाया गया उसको क्यों समझ लगे? और हमें उसे समझाने की इतनी मजबूरी भी क्या है? नो सर. दुनिया कहती है हमें समझ नहीं लगती, तो ना लगे तुम्हें. यस. हमने तुम्हारा ठेका लिया हुआ है. यस सर. हमें तो ये पता है जो पहले से मुकर्रर है वो बाइबल में वापस आएगा. आमीन. और जो मुकर्रर नहीं है उसको नहीं समझ लगेगी. यस. यस. तो ना लगे. यस. सुने, बारिश जब होती है तो वो गंदुम के साथ साथ जड़ी बूटियों पर भी होती है. यस. आमीन. आमीन. हमारी वजह से तुम्हें बरकत मिल रही है. आमीन. गंदुम की वजह से तुम्हारा भी पेट बढ़ रहा है. आमीन. गंदुम की वजह से तुम पर भी सूरज की रोशनी आ रही है. गंदुम की वजह से तुम पर सूरज बारिश चमक रही है और बारिश बरस रही है. गंदुम की वजह से वजह आप हैं. दुनिया बरकत पा रही है. अपने आप को मामूली ना समझे. अब बड़े खास लोग हैं. पढ़े जी, पढ़े जरा हवाला पढ़े, फिर मैसेज टेप मैसेज सुनना हमने. 9वां बाब रेडी रखे भाई. 9 बाप और उसकी 3री आयत.
हालेलुया। जब वो जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्दो गिर्द चमका। कौन? ये पौलुस रसूल हैं, इससे पहले साउल थे जी। अगली है, और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा। और ये आवाज सुनी, सुन ले, ये आवाज सुनी, ऐ साउल, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? अब देखे आग का सतून जो है, पिलर ऑफ फायर जो है, रोशनी जो है, वो निशान है, वो निशान है, वो निशान है। और आवाज क्या है? ऐ साउल, तो मुझे क्यों सताता है? और आज मैं आपको भी कहता हूं, आप जो इस मैसेज को सताते हैं, इस नबी को सताते हैं, सुन ले, ये मैसेज के अंदर आवाज क्या है? हालेलुया। आज ये उल्मा, आज ये आलम, आज ये तंजीमी लोग, आज ये रियाकार लोग जो हैं, आज इस मैसेज को जो सताते हैं, सुने बेटे, सुने, पढ़े आगे पढ़े। आवाज क्या है? तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? कहां से आवाज है? पिलर ऑफ फायर, आग के सतून से आवाज है। आग के सतून के निशान। आवाज क्या है? तू मुझे क्यों सताता है? और आगे सुने, हालेलुया। उसने पूछा है, खुदावन तू कौन है? साउल समझदार था। आज के उल्मा की तरह बेकार बंदा नहीं था। आज के सो कॉल्ड उल्मा जो हैं, आज के सो कॉल्ड पादरी जो हैं, आज के सो कॉल्ड मुबश्शिर जो हैं, आज के सो कॉल्ड बिशप जो हैं, साउल जो है, पौलुस जो है, उनसे ज्यादा समझदार। उसको निशान मिला तो उसको पता है निशान के पीछे आवाज भी होती है। और आवाज क्या थी? सुने, हालेलुया। जी जल्दी करें। उसने कहा, मैं यीशु हूं। सुन ले, उसने पूछा, है खुदावन तू कौन है? हाय हाय हाय, उसको पता था कि ये आवाज जो आए, साउल तू मुझे क्यों सताता है? तू तो, वो तो खिदमत कर रहा था, वो तो नेकी कर रहा था, जिस खुदा की इबादत कर रहा था, जिस इबादत के लिए स्टीफनस को संसार करवाया गया, जिस इबादत के लिए शागिर्दों को सताया गया, वो यीशु खुद आ गया। तेरी इबादत ठीक नहीं है। आमीन। जिसे तू पितदी कहता है, मैं वही यीशु। आमीन। हाँ पढ़े, क्या कहा, क्या लिखा? उससे पूछा, खुदावन तू कौन है? और आवाज क्या आई? आग के सतून से आवाज क्या आई? आग के सतून से आवाज क्या आई? मैं यीशु। आमीन। यीशु हूं। इसका मतलब आग का सतून कौन है? खुदावन यीशु मसीह। कहते हैं तुमने जीसस की तस्वीर लगाई है, ब्रदर बैनम की तस्वीर लगाई, हो भाई तुम्हें पता ही नहीं है। ये निशान है। आमीन। इसके पीछे आवाज है। समझ लगी आपको? जीसस की तस्वीर जो है, ये ख्याली तस्वीर है, ओरिजिनल नहीं है। ये भी गवाही के लिए लगाई है, क्योंकि इस तस्वीर में खुदावन यीशु मसीह 33.5 साल के लगते हैं, 33 साल के लगते हैं। इसीलिए हम जो है मानते हैं यीशु मसीह इंसान बन के आए थे। अब यीशु मसीह है कौन? आग का सतून। ओरिजिनल में क्या है? आग का सतून। और ये तस्वीर के ऊपर जो आग का सतून है, ये तस्वीर इसलिए लगाई है ताकि गवाही आपको पता हो, निशान है। हमें निशान दिया गया है और उस निशान के पीछे आवाज है। अब समझ लगी? ये तस्वीरें पूजने के लिए नहीं है, ये तस्वीरें गवाही के लिए है। जैसे हैकल के अंदर ऐद के संदूक के दोनों तरफ फरिश्ते बने हुए थे, वो पूजने के लिए नहीं थे, वो गवाही के लिए थे। आगे सुने, खत्म किया मैंने। पहला करंथियों पहला बाब 18वीं आयत से जरा पढ़े भाई, सुने जरा सुने। अब सलीब क्या है? सलीब, सलीब क्या है? सलीब क्या है? निशान। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, सलीब क्या है? निशान। क्या सबको पता है ये क्या है? निशान। तो हर निशान के पीछे आवाज भी तो है। आमीन। अगर इसके पीछे आवाज नहीं है तो ये निशान किसी काम का नहीं है। सर। हालेलुया। हालेलुया। तो हर निशान के पीछे आवाज है। हाँ, बाइबल में कहां लिखा हुआ है? चर्च में सलीब लगाओ, लकड़ी की सलीब लगाओ, तराश कर। नो सर। हाँ, चुप लग गए क्या? नो सर। ये निशान है, निशान। लेकिन बाइबल क्या कहती है? निशान से बढ़कर उसके पीछे एक आवाज है।
ہم نے صلیب کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک آواز ہے. ہم نے تصویریں کیوں لگائی ہیں؟ ان کے پیچھے ایک آواز ہے, ان کے پیچھے ایک گواہی ہے, ان کے پیچھے ایک میسج ہے. آمین. یس. ہاللویا. اور اگر آپ اس میسج تک نہیں پہنچ رہے یس. تو پھر تو فائدہ نہیں ہے نا کچھ بھی. یس سر. پھر نشان لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں. جی پڑھے ذرا, پڑھیں. اس کے بعد کیونکہ ہم ٹیپ صلیب سنیں گے. کا پیغام. کیا لکھا ہوا ہے؟ صلیب کے پیچھے ایک پیغام ہے, نشان نہیں لکھا ہوا. یس. ہاللویا. اس کے پیچھے ایک پیغام ہے. اگر صلیب کے سامنے بھی آپ سجدہ کرتے تو گناہ ہے. یس. آمین. بت پرستی ہے. یس. یہ لکڑی کی بنی ہے. یس. اس کے آگے اس کو تراشا گیا ہے. یس. اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو گناہ ہے. یس سر. تصویروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں, گناہ ہے. یس سر. لیکن اگر گواہی کے لیے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے میسج دینے کے لیے لگاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں. آمین. یس سر. اب سمجھ لگی آپ کو؟ تو گواہی صلیب کا پیغام. یس. صلیب نشان ہے, مگر اس کے پیغام جو ہے اس کو جاننا ہے میرے بھائی. یس. آمین. ہاللویا. ہاللویا. اس لیے ہم صلیب لگاتے ہیں, یس. کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا پیغام ہے. یس. آمین. جی پڑھے ذرا, جلدی کریں. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے سن لے, نزدیک. کیونکہ سن لے, اب غور کیجئے گا. صلیب کا پیغام. اب کئی لوگ ہیں جو صلیب کے خلاف ہے, یس. ہم تو نہیں ہیں. یس سر. کئی لوگ ہیں جو صلیب کے خلاف. بردر بینم نے اپنے گاڑی کے اندر صلیب بڑی سی لگائی ہوئی تھی. یس سر. بردر بینم کہتے تھے جب بھی میں ننگی عورتوں کو دیکھتا ہوں, بے ہودہ لو عورتوں کو دیکھتا ہوں, تو میں ادھر سے نظریں ہٹا کے صلیب پر لگا لیتا ہوں. یس. آمین. یس. تو صلیب جو ہے ہمارے لیے ایک نشان ہے, بڑی اہمیت رکھتی ہے. Yes. مگر اس کے پیچھے جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی Yes. بہت سارے لوگ اس صلیب کے پیغام سے نفرت کرتے ہیں. تو صلیب کا پیغام بھی ہمیں سمجھنا ہے. جی سنیں, یس. اب کیا ہے جی, کیونکہ صلیب کا پیغام کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے, نزدیک تو بے وقوفی ہے. سن لے, کون سے ہلاک ہونے والوں کے لیے. ہلاک ہونے والے جتنے بھی ہیں نا, مرنے والے, یس. یس. تباہ ہونے والے, یس سر. ان کے لیے نشان کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. یہ نشان, بے وقوفی ہے. یہ نشان بے وقوفی ہے. بے وقوفی ہے. سارے نشانی, یس. آگ کے ستون کا نشان. یس سر. تو بردر برینم کی تصویر اہمیت نہیں رکھتی, اس کے اوپر جو نشان ہے آگ کا ستون, اس کے پیچھے میسج ہے. آمین. یس سر. سمجھ گئے نا؟ یس. تو اب صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک, بے وقوفی ہے. لیکن اپنے اوپر ذرا انگلی رکھیں. آپ ہاللویا. رکھیں اپنے دل کے اوپر انگلی. Yes. اگر آپ کے لیے بھی بے وقوفی ہے تو نہ رکھیں. یس سر. اور اگر آپ کے لیے, سنیں کیا لکھا, پڑھیں. مگر ہم نجات ہم پانے والوں کے ہم یس. ہاللویا. مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے, ہم نجات پانے والوں کے لیے, ہم میسج بلیورز کے لیے, یہ پلر آف فائر, یہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑی خدا کی قدرت. آمین. ہاللویا. بیٹھیں, ختم کیا میں نے. جی بھائی کیا لکھا ہوا ہے؟ والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آگے سنیں, کیونکہ لکھا ہے کہ میں نے حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. آگے کہاں کا حکیم, جی جی, کہاں کا فقیہ. کہاں کا حکیم, حکیم کہتے ہیں عقل مند کو, یونانیوں کو حکمت وہ چاہتے تھے. جی آگے, کہاں کا فقیہ. آگے سنیں بھائی صاحب. جی کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا. کیا خداوند نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا. سن لیں جی, 23 آیت بلکہ 22ویں آیت میں لکھا ہے, میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں. یہودی کیا چاہتے ہیں؟ نشان چاہتے یہودی ہیں. تو نشان کے بغیر مانتے نہیں تھے. یس سر. یہودی کیا چاہتے ہیں؟ نشان چاہتے ہیں. اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں. جو چاہیے لگے رہو, لیکن ہمیں نشان کی آواز چاہیے. آمین. آمین. ہاللویا. ہاللویا. ہمیں نشان کی آواز چاہیے. نشان کے پیچھے آواز بھی ہونی چاہیے. یس سر. آگے چلیں. مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. مگر ہم میسج بلیور, مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر. یس. یہودی یس سر. جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے. چلو تم سمجھو نہ سمجھو, ہمیں کیا لینا دینا ہے. آمین.
لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. آمین. اب دیکھیں موسیٰ کو جو جھاڑی دکھائی گئی نشان، یس اس کے پیچھے آواز تھی. یس سر. آواز تھی. یس سر. یونا کو کبوتر دکھایا گیا، Yes, sir. اس کے پیچھے آواز تھی. یس سر. پولس رسول کو پلر آف فائر دکھایا Yes, گیا، sir. اس کے پیچھے آواز تھی. یس سر. صلیب کا نشان لگایا گیا، اس کے پیچھے آواز ہے. یس سر. سن لیں، جیسے یوحنا کو نشان دیا گیا، اس کے بعد آواز دی گئی، ویسے ہی برادر برینم دریا پر 5000 لوگ تھے وہاں پر، اور تقریباً جو ہے یہ 1500 لوگوں کو وہاں پر بپتسمہ دے رہے تھے. وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس آسمان سے ایک آواز آئی، جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والا میری پہلی آمد کا پیشرو، ویسے ہی تیرا پیغام. سن لیں، جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والا میری پہلی آمد کا پیشرو بنا کر بھیجا گیا تھا، ویسے ہی تیرا میسج. اوپر سے روشنی آئی، پلر آف فائر آیا، یہ کیا ہے؟ نشان. اور اس کے پیچھے آواز کیا ہے؟ ویسے ہی تیرا پیغام میری دوسری آمد کی راہ تیار کرے گا. تو اس میسج کے پیچھے سر پیغام ہے، ہر نشان کے پیچھے آواز ہے. آئیے ہم ٹیپ میں سے سنتے ہیں نشان کی آواز. آئی ہوپ یو ول گیٹ دا بلیسنگز. زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کے جلال کے لیے. آپ کا شکریہ. آئیں چند لمحات کے لیے کھڑے رہتے ہیں جبکہ ہم کلام کی تلاوت کرتے ہیں. آج رات ہم سیدھا کلام کی طرف جائیں گے، بس ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. آج رات میں چاہتا ہوں آپ خروج کی کتاب کو کھولیں اور ہم خروج کی کتاب کے 4 باب میں سے پڑھیں گے. اور موسیٰ نے جواب دیا اور کہا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے اور نہ میری آواز کو سنیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اس نے کہا لاٹھی. اور اس نے کہا اسے زمین پر ڈال دے. اور اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگ گیا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا اور اس کی دم پکڑ لے. اور اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، اور وہ اس کے ہاتھ میں پھر لاٹھی بن گئی، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا ہے. پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈانک لے. اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا. اور اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈانک لے. اور اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈانک لیا، اور جب اس نے اسے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا تھا. اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے نشان کی آواز کو نہ سنیں تو وہ دوسرے نشان کی آواز کا یقین کریں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور جبکہ سر اور ہمارے دل بھی جھکے ہوئے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ آیا آج رات یہاں کوئی ہے جس کی دعا یا درخواست ہے؟ کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے اسے بتانا چاہیں گے؟ خدا ان درخواستوں کو قبول کرے. ہمارے آسمانی باپ، ہم اسے ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ تیرے پاس دعا میں آ سکیں، اور ہم تیرے پاس خداوند یسوع کے نام میں آتے ہیں، جبکہ اس کے وسیلے وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم جو بھی اس کے نام سے مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے. تو جانتا ہے ہمارے ہاتھ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اوپر کی طرف اٹھائے گئے ہیں. اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو آج رات ہر ایک درخواست کا جواب دے گا. جلال ہو. اور اب ہونے دے کہ تیرے کلام کا عظیم استاد روح القدس آج رات ہمارے درمیان آئے اور اپنے آپ کو ہم پر آشکارا کرے، اور اپنے آپ کو جی اٹھنے کے ثبوت کے وسیلے ہم پر ظاہر کرے. خداوند آج رات ہونے دے
کہ وہ ہمارے درمیان آئے اور ہمارے دلوں سے ملاقات کرے، ان وعدوں کے وسیلے ہم سے بات کرے جن کا وعدہ اس زمانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہونے دے کہ وہ کلام جس کا وعدہ اس گھڑی کے لیے کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے مجسم ہو، تاکہ ہم یقین دہانی کر سکیں اس بڑی مصیبت کے وقت میں، جبکہ تو نے کہا تھا یہ زمین پر آئے گی اور سب لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ اور اے باپ، یقیناً وہ وقت آ پہنچا ہے جبکہ انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ زاویے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ آج رات تو ہم پر ظاہر کرے گا کہ تو یہاں ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کے لیے یہاں موجود ہے۔ ہماری درخواستوں کو قبول فرما، اور ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میں ہر رات ہی تھوڑی دیر سے پہنچ رہا ہوں اور میں اس مائکرو فون کے متعلق سوچ رہا ہوں، لیکن یہ ریکارڈنگ کے لیے ہے۔ لیکن یہ والا میرا خیال ہے یہی وہ ایک ہے جس سے مجھے سننا اور بولنا ہے۔ کل رات بینکوٹ کی رات ہے، اس لیے اسے مت بھولیں۔ میرا خیال ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے کہ لوگوں کو کہاں جانا ہے۔ ہم یقیناً ان عظیم کاموں کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو ہمارے خداوند نے کیے ہیں۔ اب آج رات میرا خیال ہے جب تک ہم خدا کے کلام کو نہ جانتے ہوں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے۔ ہم تب تک ایمان نہیں رکھ سکتے جب تک ہم خدا کی مرضی کو جان نہیں لیتے، اور پھر جب ہم خدا کی مرضی کو جان جاتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے تو پھر ہم خوشی سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اگر خداوند یسوع آج رات زمین پر ذاتی طور پر چل پھر رہا ہوتا، انسانی جسم میں ہوتا، اور وہ کہتا کل پورا دن بارش ہوگی، اب میرے لیے صبح نکلتے وقت چھتری لینا بہت آسان ہوگا کیونکہ اس نے یہ کہا تھا۔ اب اگر اس نے یہ نہیں کہا تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ کس کی طرف دیکھنا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس گھڑی اور کس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ اور وہ نئے لوگ جو اس ہفتے آئے ہیں، ہم نے انہیں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ خدا ابتدا ہی سے اختتام کو جانتا تھا۔ یہی چیز اس کو لامحدود بناتی ہے۔ بس اگر وہ لامحدود نہیں ہے تو پھر وہ خدا بھی نہیں ہے، اور اسے قادر مطلق، ہر جگہ موجود، عالم کل اور قادر مطلق ہونا چاہیے، تب ہی وہ خدا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام طاقتیں ہیں، ہر ایک چیز کو جانتا ہے جو ہر جگہ پر موجود ہیں، اور ابتدا ہی سے اختتام کو جانتا ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ بس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو قابو سے باہر ہے، یہ ہم ہیں، لیکن خدا کے کلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک گھڑی کی طرح ٹک ٹک کر رہا ہے، اور جب کلام پورا ہونے کی گھڑی آتی ہے تو وہ کلام جو اس زمانے کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سوچیں کہ یہ پورا نہیں ہوگا، کبھی کبھار یہ پورا ہو جاتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یسوع نے کہا، انہوں نے اس سے کہا ایسا کیوں ہے؟ اور سب فقیہ کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے۔ دیکھیں، اب وہ ایمان رکھتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ ایلیا نے آنا ہے، اور یسوع نے ان کی طرف دیکھا اور کہا ایلیا تو آ چکا اور تم نے اسے نہیں پہچانا۔ سمجھے؟ اب دیکھیں، یہ بات فقیہوں، خادموں اور شاگردوں کے اوپر سے گزر گئی، اور یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، اور وہ بالکل اسی طرح آیا جس طرح ایلیا کو آنا تھا، لیکن تو بھی انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ اور اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس گھڑی کو پہچانیں جس میں ہم جی رہے ہیں، اور اس وقت کو جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس عنوان پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے نشان کی آواز۔ یہ ایک عجیب متن ہے، لیکن تو بھی خدا غیر معمولی طریقوں سے عجیب کام کرتا ہے۔ بس یہی چیز اسے خدا بناتی ہے، کیونکہ وہ مافوق الفطرت ہے، اور ہر ایک چیز جو وہ کرتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ وہ اسے مافوق الفطرت طریقے سے کر سکتا ہے کیونکہ وہ مافوق الفطرت ہے۔ اب نشان کی آواز، اور ایک نشان کی ایک آواز ہوتی ہے، خون کی بھی ایک آواز ہوتی ہے۔ زمین سے خون بول اٹھا، اور ایسا ہوا ہابل کا راست باز خون قائن کے خلاف بول اٹھا، اور بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کا خون ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کرتا ہے۔ اب آج رات ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا منظر خروج میں کھلتا ہے، اور خروج کا وقت باہر بلانے کا وقت ہے، اور خروج قریب تھا۔ موسیٰ خداوند کا بندہ ایک کام کو پورا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور وہ کر رہا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ اس نے مصر میں سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی،
اور مصریوں کی ساری حکمت حاصل کی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک طریقہ تھا، اور وہ ایک عظیم فوجی ذہن کا مالک تھا، اور وہ اس قابل تھا کہ اپنے لوگوں کو غلامی سے نجات دلا سکے، کیونکہ اگلا بننے والا فرعون وہی تھا، اور یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے کتنا آسان ہوگا۔ لیکن آپ غور کریں، اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر یہ ایک فطری بات ہوتی۔ خدا فطری چیزوں کو نہیں لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مافوق الفطرت چیزوں کو لیتا ہے۔ بس 40 سالہ تعلیم میں جتنی بھی اچھی تعلیم وہ حاصل کر سکتا تھا اور بہترین علم حاصل کر سکتا تھا اس نے کیا۔ وہ جتنا بہترین عالم ہو سکتا تھا وہ تھا، اور اس کی ماں کی سمجھ اس کے ساتھ تھی، وہ اس کی استاد تھی، اور وہی وہ ایک تھا جس نے اپنے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنا تھا۔ بس وہ اپنی سمجھ کی طاقت سے چلتا گیا، اور اس نے ایک مصری کو مار ڈالا، اور وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور وہ بیابان میں چلا گیا۔ اور جو مصر کی تعلیم اس کے اندر 40 سال میں ڈالی گئی تھی، اسی تعلیم کو باہر نکالنے کے لیے خدا کو 40 سال لگے۔ دیکھیں، اس لیے وہ اپنی تعلیم کی اخلاقیات پر بھروسہ نہیں کرے گا، وہ مافوق الفطرت پر بھروسہ کرے گا۔ اور اب وہ وقت قریب آ چکا تھا جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے 400 سال پہلے کیا تھا کہ اس کی نسل ایک اجنبی ملک میں رہے گی اور انہیں وہاں سے باہر نکالا جائے گا۔ 40 سال کے بعد ایک زبردست ہاتھ سے وہ نکالے جائیں گے، وہ اپنے لوگوں کو زور آور ہاتھ سے نجات دلائے گا۔ اور جب وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا، ٹھیک اس وقت خدا موسیٰ کو منظر پر لے آیا۔ موسیٰ اپنی مکمل ناکامی کی وجہ سے بیابان میں چلا گیا تھا۔ اب یہاں ایک نمونہ ہے، یہاں ایک بہت ہی شاندار نمونہ ہے جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ سمجھے؟ نمونہ یہ تھا، خدا اسرائیل کو، اپنے لوگوں کو، ایک قوم کو باہر لا رہا تھا، ایک قوم کو ایک قوم سے باہر لا رہا تھا، ایک قوم میں سے ایک قوم کو۔ یہ آج کا ایک خوبصورت نمونہ ہے کہ خدا اپنی دلہن کو کلیسیا میں سے باہر بلا رہا ہے۔ مسیحی دلہن کرسچن کلیسیا میں سے باہر نکل رہی ہے، ایک دلہن کلیسیا چرچ میں سے باہر نکل رہی ہے جسے بلایا گیا ہے، اور بائبل ہمیں اس کا حوالہ دیتی ہے۔ میرے پاس یہاں آج رات کے مضمون کے لیے کچھ نوٹس اور حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ اسے کبھی کبھار چنا ہوا، مقرر شدہ یا عورت کی نسل کا بقیہ کہا جاتا ہے۔ اسے دلہن کہا گیا ہے جسے خدا نے اپنے پیشگی علم کے وسیلے مقرر کیا تھا۔ یہی ہے، دلہن کو کلیسیا سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پوری چیز کلیسیا ہے، لیکن خدا اس کلیسیا میں سے لوگوں کو اپنی دلہن بننے کے لیے نکالتا ہے۔ اس نے کہا تھا وہ یہ کرے گا، اور اس نے یہ کیا۔ غور کریں، یا وہ ایسا کرے گا۔ غور کریں، دیکھیں اس نے یہ کیسے کیا اور جس طریقے سے اس نے یہ کیا۔ اب ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے اس نے اسرائیل کو باہر نکالا تھا، کیسے اس نے یہ کیا اور اس کا طریقہ کیا تھا۔ غور کریں، جب موعودہ کلام کے پورے ہونے کا وقت آیا تو خدا نے موسیٰ کو پیشگی ترتیب کے مطابق بلایا اور اسے کام کے لیے چن لیا۔ سمجھے؟ خدا نے ہر وقت ہمیشہ کسی کو نشانے پر رکھا ہوتا ہے۔ خدا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے، یہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر کلام ناکام ہو جاتا ہے تو پھر خدا ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کلام ہے۔ غور کریں، اب کلام کو مجسم ہونا تھا، اور جب کلام مجسم ہونے کا وقت آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، تب خدا نے ایک نبی کو بھیجا تاکہ اس وعدے کو پورا کرے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ اسی کے پاس آتا ہے۔ موسیٰ کو پہلے سے اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اسے اس کام کے لیے بلایا گیا تھا، کوئی اور یہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب خدا کسی شخص کو کوئی کام کرنے کے لیے بلاتا ہے تو پھر اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، آپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ یہ آپ کی خاصیت ہے۔ میں نے کتنی بار یہ سوچا ہے، میں کیسے اورل روبرٹس کی جگہ لے سکتا ہوں، میں کیسے بلی گرام یا کسی اور کی جگہ لے سکتا ہوں۔ جیسے بلی گرام جماعت میں جاتا ہے اور لوگوں سے بات کرتا ہے اور گناہ گاروں کو
مذبح پر بلاتا ہے، یہ بھول جائیں اور گھر چلے جائیں، وہاں کھڑے ہو کر دوبارہ کشتی نہیں لڑنی ہے۔ میں بلی گرام نہیں بن سکتا ہوں اور نہ ہی بلی گرام میری جگہ لے سکتا ہے، ہم دو ہیں۔ میں اورل روبرٹس نہیں بن سکتا اور اورل روبرٹس میری جگہ نہیں لے سکتا۔ آپ میں سے ہر ایک خدا کے نظام میں اپنی اپنی جگہ کے لیے مقرر ہے۔ ایک شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور خدا سے رابطے میں رہتا ہے، جبکہ دوسرا شخص بدروحوں کو نکالتا ہے، کیونکہ یہ شخص روزہ دار ہے۔ لیکن مسیح کا پورا بدن متحد ہو کر کام کر رہا ہے۔ بس جب میں تنظیمی رکاوٹیں دیکھتا ہوں جو کہ ہمیں الگ الگ کر رہی ہیں تو یہی چیز میرا دل توڑ دیتی ہے، سمجھے؟ کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمیں الگ کرتی ہے۔ ہم ایک ہیں، ہمارے درمیان کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، ہمارے درمیان کوئی عظیم لوگ نہیں ہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، ہم سب خدا کے بچے ہیں۔ ہم سب کے درمیان صرف ایک ہی بڑا ہے اور وہ مسیح ہے۔ ہمیں ضرور اسے پہچاننا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ایک دوسرے پر ایمان لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں مسیح پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم سب کے درمیان صرف وہی ایک ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور پھر اس پر ایمان رکھنا ہے جو وہ کر رہا ہے اور جو ہمیں دیا ہے۔ اب کوئی بھی موسیٰ کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کتنا بھاگ رہا تھا، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کتنا دور جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بھی خدا کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے معلوم تھا کہ اس نے موسیٰ میں سے کیا لینا ہے اور کیا بنانا ہے۔ ان باتوں کو پورا ہونا تھا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ اب غور کریں، خدا نے اسے ایک نشان دیا تھا تاکہ وہ اپنی بلاہٹ اور اپنے دعووں کو ثابت کرے۔ جب وہ مصر میں گیا تھا، اب خدا ہمیشہ اپنے پیغمبر کو نشان دیتا ہے اور اس نشان کی آواز بھی دیتا ہے، اور وہی نشان اس شخص کی شناخت کرواتا ہے۔ یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، جیسا یوحنا نے کہا، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو مسیحا ہے؟ اس نے کہا، میں مسیحا نہیں ہوں، لیکن میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، جس کی بابت یسایہ نبی نے کہا تھا۔ وہ سادگی سے اپنی شناخت کروا سکتا تھا۔ اور دیکھیں، اب اس چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ کبھی بھی اپنا کلام کرنے کا طریقہ بدلتا نہیں ہے، وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ خدا ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کام کرتا ہے، وہ اپنے نظام کو ایک ساتھ ترتیب دیتا ہے۔ جیسا میں نے گزشتہ رات کہا تھا، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ انسان کو ایک بے گناہ کے خون بہانے کے وسیلے بچایا جائے۔ ہم نے انسان کو بچانے کے لیے ہر ایک کوشش کی تھی۔ ہم نے اسے اس جگہ لے جانے کی کوشش کی جہاں ایک شہر بنایا گیا تھا۔ نبوکت نظر نے یہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک برج بنایا تھا۔ نمرود نے یہ کیا تھا۔ ان کے پاس قوانین تھے، ان کے پاس مندر تھے، ان کے پاس چرچز تھے، ان کے پاس تنظیمیں تھی، ان کے پاس تعلیم یافتہ نظام تھے، تنظیمی نظام تھے، اور انسان کو خدا کے پاس لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہر بار ناکام ہوئے، یہ ہمیشہ ناکام رہیں گے، کیونکہ انسان کو سیدھا بہائے ہوئے خون پر واپس آنا ہے۔ خدا کا کام کرنے کا ہر ایک طریقہ اس کے کلام میں بتایا گیا ہے، اور اس کا کلام یسوع مسیح کا مکمل مکاشفہ ہے۔ اس میں کچھ بھی بڑھایا یا گھٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے، بائبل فرماتی ہے، اس کا حصہ برہ کی کتاب حیات میں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس میں کچھ بڑھاتا ہے یا کچھ گھٹاتا ہے، اسے بالکل اسی طرح لیں جس طرح لکھا گیا ہے۔ بائبل کی تفسیر کرنے کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا خود اپنا ترجمان ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے پورا کر کے اس کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ طے ہے، اگر خدا نے یہ کہا ہے اور اس نے یہ کیا ہے تو طے ہے، اسے کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل فرماتی ہے، اسے کسی کی ذاتی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا کام کرنے کا یہی طریقہ ہے، وہ ہمیشہ اپنے بھیجے ہوئے نشان کے ساتھ سچا رہتا ہے، وہ اس آواز کی پیروی کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب خدا زمین پر نشان بھیجتا ہے۔ اب خدا تب تک کچھ نہیں کرتا، بائبل کہتی ہے، جب تک وہ اسے پہلے اپنے بندوں اور نبیوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اب آپ اگر یہ غلط ہے تو پھر باقی سب بھی غلط ہے، سمجھے؟ وہ تب تک کچھ نہیں کرتا جب تک وہ پہلے اسے ظاہر نہیں کر دیتا، اور پھر اس غیب بین نبی کی شناخت ہوتی ہے۔
کہ وہ کیا نبوت کرتا ہے. ہمیں یہ گنتی 12:6 میں ملتا ہے. اگر وہ کچھ کہتا ہے اور وہ پورا ہوتا ہے تو پھر اس پر ایمان رکھیں، لیکن اگر وہ بات پوری نہیں ہوتی تو اس کا یقین نہ کریں، اور اس کے لیے ایسا ہی ہونا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا بولتا ہے، کچھ بھی ہو اسے پورا ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ نبوت کلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہے. اسے کلام کے مطابق ہونا چاہیے. اسے اس وقت کے نشان کے لیے کلام کے ساتھ ترتیب میں ہونا چاہیے جس زمانے میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اب اس کا وعدہ خدا کی طرف سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنے زور آور بازو سے اپنے لوگوں کو چھڑائے گا. اب اس کلام کے لیے اس نے کسی پادری کو نہیں بلایا، اس نے کسی ربی کو نہیں بلایا، اور نہ ہی کسی اعلیٰ ترین آدمی کو بلایا. اس نے ایک چرواہے کو بیابان میں سے بلایا جو باغا ہوا تھا، اور پہلے سے مقرر شدہ نبی پیدا ہوا تھا جو اس کام کو کرنا نہیں چاہتا تھا. جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ یہ یا وہ یا کچھ اور بننا چاہتے ہیں تو دیکھیں خدا انہیں کبھی بھی استعمال نہیں کرتا ہے. خدا نے موسیٰ کا شکار کیا تاکہ اسے حاصل کرے. اس نے پالوس کا شکار کیا تاکہ اسے حاصل کرے. وہ یہ انسان ہے جو اس کام کو کرنا نہیں چاہتا ہے، ان چیزوں کو نہیں چاہتا ہے. پھر خدا اس شخص کو لیتا ہے جو یہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا جلال اس کے وسیلے ظاہر کر سکے. اب دیکھیں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر ایک سچے نشان کے پیچھے ایک آواز ہوتی ہے. اب یہاں متن پر غور کریں. نشان اور آواز. اگر وہ پہلے نشان کی آواز کا یقین نہیں کریں گے تو پھر وہ دوسرے نشان کی آواز کا یقین کریں گے. اب نشان کی ایک آواز ہے، اور اب خدا کے بھیجے ہوئے ہر ایک حقیقی نشان کی آواز ہوتی ہے، اور اس آواز کو ٹھیک کلام کے مطابق بولنا چاہیے جو کہ اس زمانے کے لیے دیا گیا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آواز آتی ہے اور پرانی آواز کے ساتھ پرانی، بلکہ آپ ایک نشان کو دیکھتے ہیں اور اس نشان کے ساتھ اگر کوئی شخص پرانی طرز کے خیال جوڑتا ہے تو پھر آپ ٹھیک اسی وقت بتا سکتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں آئی ہے. اگر وہ نشان پرانی طرز کے خیالات کی شناخت کرتا ہے تو وہ اس کی طرف سے نہیں آیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ خدا کے پروگرام کے خلاف ہوگا. اس میں کچھ تو نیا ہوتا ہے اور اس میں کچھ تو ہوتا ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اسے اسی طرح ہونا ہے ورنہ یہ بھیجا نہیں گیا ہے. اسے پرانی طرز کی تھیولوجی کے حساب سے بھیجا نہیں جاتا ہے. اس میں کچھ مختلف ہوتا ہے لیکن تو بھی اس کی شناخت اس زمانے کے کلام سے ہونی چاہیے. دیکھیں یہ خدا کے کلام کی مثبت باتیں ہیں. اسے ایسے ہی ہونا ہے. اس میں کوئی بھول چوک نہیں ہے. اس میں مکمل سچائی ہے جو خدا کی طرف سے سچ ثابت ہوتی ہے، اور جو بھی شخص بولتا ہے اسے خدا کی طرف سے ثابت شدہ ہونا چاہیے اور وہ خدا کی طرف سے نبی ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہے. وہ یہاں تک کہ اسے دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. کسی بھی لحاظ سے وہ اس پر ایمان نہیں رکھ پاتے ہیں. نشانات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ نشان پیروی کرتے ہیں، یا وہ آواز جو نشان کی پیروی کرتی ہے وہ اس زمانے کے لیے کلام میں سے خدا کی آواز ہونی چاہیے. کیا آپ یہ سمجھ گئے ہیں؟ خدا نشانات دیتا ہے. وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ نشانات دیتا ہے. اس نے ان سے کہا تھا وہ اسے نشانوں میں تلاش کریں گے. خدا نشانات اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. اب آئیں اس کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں. سمجھے؟ نشان ہمیشہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب خدا کی طرف سے نشان بھیجا جاتا ہے تو خدا بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جب نشان دیا جاتا ہے تب خدا بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر وہ آسمان سے آتا ہے تو پھر وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر خدا بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. اور کلام ہمیشہ نبی کے پاس آتا ہے اور نبی کی شناخت اس نشان کے وسیلے ہوتی ہے جو وہ دکھاتا ہے، اور پھر وہ کلام میں آتا ہے اور کلام مجسم ہو جاتا ہے. یہ طے شدہ ہے. اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے پہلے ہی اس کی ترجمانی کر دی ہے. سمجھے؟ یہ اتنا ہی کامل ہے جتنا کامل یہ ہو سکتا ہے. اب غور کریں. خدا نشان اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. اب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جلتی ہوئی جاڑی ایک نشان تھی. وہ جلتی جاڑی موسیٰ ریگستان کی پچھلی طرف تھا اور اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا. وہ ایک بزرگ چرواہا تھا جس کی عمر 80 سال تھی اور لمبی
داڑھی تھی اور وہ ایک گرم صبح میں اپنے ہر روز کے راستے کے کنارے کنارے پر جا رہا تھا اور پھر اچانک وہاں ایک جھاڑی میں آگ لگ گئی، لیکن وہ جھاڑی بھسم نہ ہوئی. ٹھیک ہے، اور یہ مکمل طور پر غیر معمولی بات تھی. اب موسیٰ ایک سائنسدان ہونے کے ناطے دیکھیں مصریوں کی تمام حکمت سے واقفیت رکھتا تھا اور وہ آج کے ہمارے سائنسدانوں سے بڑے سائنسدان تھے. بس ایک سائنسدان ہوتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اب میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان پتوں پر کس قسم کا کیمیکل چھڑکا گیا ہے جس کی وجہ سے درخت بسم نہیں ہو پا رہا. دیکھیں اگر وہ سائنسی طریقے سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس سے کبھی بات نہ کرتا. اور آج بھی ویسا ہی ہے، جب ہم اپنے اسکول یا تعلیم یا کسی سائنسی طریقے سے رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ خدا سے لاکھوں میل دور ہو جاتے ہیں. بالکل موسیٰ کی طرح رجوع کریں جس نے اپنے جوتے اتار دیے اور وہ عاجز ہو گیا اور فروتنی سے رجوع کیا. اور اب وہاں نبی کو متوجہ کرنے کے لیے ایک نشان تھا. اب وہاں اس نشان میں ایک آواز تھی اور جب وہ آواز بولی اگر وہ کلام کے مطابق نہ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ نبی اسے سنتا. لیکن دیکھیں کس طرح کلام کے وسیلے اس آواز نے اس نشان کی پیروی کی اور اسے خدا کی طرف سے ثابت کیا گیا. اور اس نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی آہیں سنی ہیں اور مجھے وہ وعدہ یاد ہے جو میں نے ان سے کیا تھا. اس نشان کو دیکھیں، نشان کے پیچھے کلام کی آواز تھی. میں نے ابھی جو پس منظر بتایا ہے یہ بالکل وہی ظاہر کرتا ہے. یہ نشان ضرور خدا کی طرف سے ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہے تو پھر اس زمانے کے وعدے کے لیے اس کے پیچھے کلام کی ایک آواز ہونی چاہیے، نہ کہ پرانی طرز کے خیالات جو ربی اور باقی دیگر لوگ اسکولوں میں سکھا رہے تھے یا باقی سب کچھ جو آج تک چلتا آ رہا ہے اور پادری اور باقی لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ کچھ نیا ہے اور یہ کلام کے مطابق ہے. یہ ایک وعدہ ہے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک نشان ہے. اور اب اس سے پہلے کہ وہ وہاں جاتا اس نے کہا اس کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے جو یہ ثابت کرے کہ وہ ایک نبی ہے. سمجھے؟ اس سے پہلے کہ لوگ اسے قبول کریں کہا وہ یقین نہیں کریں گے کہ خداوند مجھ پر ظاہر ہوا ہے. کہا دیکھ میں تجھے 2 نشان دوں گا اور وہ لوگوں کو تیری طرف متوجہ کریں گے اور جب لوگ تیری طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر تو ان کو یہ باتیں بتانا میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں اور مجھے میرا وعدہ یاد ہے اور میں نے تجھے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو چھڑائے اور میں تیرے ساتھ رہوں گا. کیا آپ نے پہلے نشان پر غور کیا؟ اس کے ہاں تمام اقسام کے نکال موجود تھے. ہر ایک نے سانپ کو نیچے پھینکنے کی کوشش کی. یہ اگر یہ لوگوں کی دوڑ نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. سمجھے؟ دیکھیں لیکن اس کے پیچھے ان کے پاس کون سی آواز تھی؟ کوئی بھی نہیں. دنیاوی مصری آواز تھی تو بھی وہ نشان دکھا سکتے تھے لیکن ان کے پاس اس نشان کے پیچھے کوئی آواز نہیں تھی جو حمایت کرتی. لیکن موسیٰ کے پاس خداوند یوں فرماتا ہے. بس یہی فرق تھا. نکال بہت دیر تک چلتے رہے لیکن آخرکار ختم ہو گئے. کیا آپ کو معلوم ہے بائبل فرماتی ہے کہ آخری دنوں میں پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ینیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کریں گے. سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح سچائی ہے. سمجھے؟ اسی طرح وہ سچائی کی مخالفت کریں گے. اب یہوہ اپنے موعودہ کلام کو بولنے والا تھا تو اسے اب اپنا نبی تیار کرنا تھا تاکہ اسے نیچے بھیج سکے کیونکہ یہ ہمیشہ اس کی سوچ میں ہوتا ہے اور جس طرح وہ کرنا چاہے کرتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے نبی کو کلام کے ساتھ بھیجتا ہے اور اپنے نبی کو ثابت کرتا ہے. اب دوبارہ یہ ایک موعودہ نشان ہے. ایک نبی خود ایک نشان ہوتا ہے. بائبل ایسا فرماتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے تو پھر اس کی آمد کو دیکھیں. بائبل کی تاریخ کو لیں اور اس کا مطالعہ کریں. جب بھی آپ نے ایک طویل وقت کو گزرتے دیکھا ہے لیکن جب اس وقت میں نبی آتا تھا تو یہ ایک عدالت کا نشان ہوتا تھا. خدا دنیا کی عدالت کرنے جا رہا تھا. جب آپ ایک نبی کو آتا دیکھتے ہیں تو قوم یا لوگوں کی عدالت کا وقت ہوتا ہے. میں نے اس کے متعلق کلام بھی سنایا تھا. آپ جو ٹیپ مین ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک حقیقی نشان جسے نظر انداز کیا گیا. انہوں نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا. انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا لیکن
یہ ایک عدالت کا نشان تھا اور اس کا کلام اس کی آواز میں پورا ہوتا ہے. جو بھی وہ وعدہ کرتا ہے پھر وہ اپنے کلام کو آواز کے ذریعے پورا کرتا ہے. نبی کے آنے کا مطلب ایک خبردار کرنے کی علامت ہے کہ عدالت کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. میں اس کا ایک حوالہ دیتا ہوں. نوح کو آخری زمانے میں اٹھتے ہوئے دیکھے. قبل از طوفان نوح کے دنوں میں ایک نبی نبوت کر رہا تھا. وہ کیا تھا؟ اس کے فوراً بعد عدالت آ پہنچی. موسیٰ جو کہ ثابت شدہ نبی تھا، جب وہ مصر میں نبی کے نشانات کے ساتھ گیا تو کیا ہوا؟ اس کے بعد مصر کی عدالت کی گئی. ایلیا نبی جب منظر پر آیا اور اس نے اخیب اور پوری قوم کے سامنے نبوت کی تو کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد عدالت ہوئی. یہ درست ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا بطور ایک نشان آیا. وہ ایک نبی تھا. وہ ایک نبی نشان تھا جو زمین پر آیا تھا. وہ جانتے تھے جب وہ آئے گا تو اس کے بعد مسیحا بولے گا. ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ چنے ہوئوں کو لینا تھا. یہ کس لیے تھا؟ تاکہ چنے ہوئے لوگوں کو باہر بلایا جائے، بالکل جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا، جیسا ایلیا کے دنوں میں ہوا تھا. وہ 7,000 یا 700 تھے یا جتنے بھی تھے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا تاکہ ان کو باہر بلایا جائے. یوحنا چنے ہوئوں کو بلا رہا تھا اور جب مسیح آیا تو اس کے حوالے کر دیا. اس نے اپنی کلیسیا کو تبدیل کر دیا. کہا میں گٹوں اور وہ بڑے، اور اس نے کہا میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں. خداوند کے لیے رات تیار کرو. اور یسوع بالکل اسی طرح آیا. جتنے چنے ہوئے تھے اس نے ان کو تیار کیا تاکہ خدا کی آواز کو سن سکیں. بس یہی ایک نبی کا نشان ہے. اگر آپ ان پیغامات کی پیروی کرتے ہیں تو پھر مقرر شدہ تیار ہو جائیں. باقی نہیں، وہ اسے کبھی نہیں سنیں گے. یہ صرف چنے ہوئوں کے لیے ہے جو بلائے گئے ہیں. وہ فرشتہ کہاں آیا تھا؟ سدوم میں، جس نے وہ نشان دکھایا تھا. ابراہیم اور اس کے گروہ کے لیے آیا تھا. سدوم سے دور رہیں کیونکہ وہ جلنے والا ہے. سمجھے؟ یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ ایسا ہوگا. آپ جانتے ہیں اس سدوم میں دوبارہ ایسا ہوگا. اب غور کریں یہ کیا کرتا ہے. یہ مقرر شدہ کو خدا کی پناہ کے لیے تیار کرتا ہے، بالکل جیسے نوح کے دور میں اور باقی ادوار میں کیا تھا. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سمجھدار غیر ایمانداروں کو عدالت کے لیے مجرم ٹھہراتا ہے. اس نے ہمیشہ ایسا کیا ہے. رحم کو ٹکرانے کے بعد عدالت کے سوا اور کچھ نہیں بچتا ہے. اس لیے یہ دانشوروں اور غیر ایمانداروں کو عدالت کے لیے تیار کرتا ہے. دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسے رد کرتے ہیں. یہی وجہ ہے یہودیوں نے اپنا گوشت کھایا تھا. یہی وجہ ہے خون شہر سے بہہ نکلا تھا جب تیتس یعنی اس بڑے رومی جرنیل نے محاصرہ کیا تھا. یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے روح القدس کو رد کر دیا تھا. عدالت ہونی تھی کیونکہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا. یسوع نے ان سے کہا، جب انہوں نے اسے بال زبوب کہا تب اس نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ کفارہ ابھی تک نہیں ہوا تھا. لیکن کہا جب روح القدس یہی کام کرنے کے لیے آئے گا تب جو اس کے خلاف بولے گا اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اور اس نسل کو کبھی بھی معاف نہیں کیا گیا تھا. یہ بالکل درست ہے. یہ غیر ایمانداروں کے لیے عدالت ہے. اسے یہاں ایک مقصد کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ ایماندار کو یہ روشنی دے اور غیر ایماندار کو تاریکی. بالکل آگ کے ستون کی طرح اس نے روشنی دی تاکہ موعودہ دیس میں جا سکیں. لیکن جنہوں نے ایمان نہ رکھا وہ ان کے لیے تاریکی بن گیا. خدا کا نشان ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے. یہ غیر ایماندار کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے اور ایک ایماندار کو چلنے کے لیے بینائی اور روشنی دیتا ہے. اسی مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا ہے. اگر اس کی نبوت سچی ہے، اگر نبی کی نبوت سچی ہے اور وہ پوری ہوتی ہے تو پھر یہ خدا کی طرف سے انتباہ ہے. اب گنتی 12:6 کے حوالے میں ہمیں بالکل یہی بات ملتی ہے. بائبل آدمیوں کے وسیلے لکھی گئی تھی. اب اگر ہم دوسرا پطرس 1:21 کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے بلکہ آدمی روح القدس کی تاریخ کے وسیلے بائبل لکھتے تھے. اور عبرانیوں 1:1 میں بھی لکھا ہے. اس پر ہم نے ایک رات بات کی تھی. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. آگ کا ستون ایک نشان تھا، ایک آواز. وہ ایک آواز تھی جو بولنے کو تھی. وہ آگ کا ستون جو جاڑی میں تھا وہ ایک طے شدہ آواز تھی جسے بولنے کے لیے خدا تیار تھا.
اب غور کریں، اسے چھوڑیں مت۔ جب مریم اپنے بھائی موسیٰ پر ہنسی تھی تو وہ ایک نبیہ تھی، لیکن جب وہ اس پر ہنسی تھی تو وہاں خدا آگ کے ستون میں نیچے اتر آیا۔ موسیٰ جانتا تھا کہ خدا بولنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک نشان تھا، اور وہ آواز جس نے نشان کی پیروی کی، اس نے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کہا، اس زمین پر میرے بندہ موسیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے تب بھی ایسا ہی کیا تھا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا، یہاں جب داتن اور کورا اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے خلاف بڑھ بڑھائے تھے، یہاں تجھ سے زیادہ پاک لوگ موجود ہیں، کیا تجھے لگتا ہے کہ پورے گروہ میں تو اکیلا ہی ہے؟ خدا نے موسیٰ کو اس کام کے لیے مخصوص کیا تھا، اور پس وہ چاہتے تھے ان کے ساتھ ایک دوسرا گروہ جڑ جائے تاکہ وہ اپنی ایک تنظیم بنا لے۔ اس نے کہا، اپنے آپ کو ان سے الگ کر لو، میں انہیں مجرم ٹھہراؤں گا، میں انہیں بھسم کر دوں گا۔ اس نے ایسا کیا اور دنیا نے انہیں دیکھا۔ اب ہم جانتے ہیں ہمیشہ سے خدا کا یہی طریقہ رہا ہے۔ آگ کا ستون اشارہ کرتا ہے کہ آواز بولنے کے لیے تیار ہے۔ ہو ٹیکسس، تم کتنے زیادہ اندھے ہو! کیا تمہیں ابھی تک ہیوسٹن یاد ہے؟ اب آواز نشان کی پیروی کر رہی ہے۔ موسیٰ اسرائیل کے لیے بطور نبی ایک نشان تھا، اور وعدہ کیا گیا کلام اب پورا ہونے کے لیے تیار تھا۔ خدا کا کلام کتنا کامل ہے! یہ ہر بار ترتیب میں ہوتا ہے، بالکل اوریم اور تمیم کی طرح، جس کے متعلق میں نے ایک رات بات کی تھی۔ اوریم اور تمیم وہاں پر تھا، لیکن جب تک وہ نشان اوریم اور تمیم پر نہیں آتا تھا تب تک آواز پہچانی نہیں جاتی تھی۔ نشان کا ہونا ضرور ہے۔ نشان آواز کی شناخت کرتا ہے، اور آواز نشان کی شناخت کرتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ نشان کی آواز ہوتی ہے جو بولتی ہے ہاں یا پھر نہیں۔ اگر خدا اسے رد کر دیتا ہے تو پھر آواز کہتی ہے نہیں۔ اگر نشان وہاں موجود تھا اور خدا کہے ہاں تو پھر خدا کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یونا نبی پر غور کریں، اس کے نشان کی طرف دیکھیں۔ وہ ترسیس کے راستے پر تھا، اس نے نینوا کو جانا تھا، لیکن اس نے اپنا رخ ترسیس کی جانب کر لیا۔ بہت لوگوں نے یونا کو غلط کہنا شروع کر دیا، لیکن یونا مذمت کے لائق نہیں تھا۔ وہ ایک نبی تھا۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہے، اور اس نے ترسیس کی طرف جانا شروع کر دیا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص کو مجرم ٹھہرائیں، لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ غور کریں، اس نے کہا جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہا، یہ ایک نشان تھا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 راتیں زمین میں رہے گا۔ اور اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر خدا کی طرف سے یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ یونا کا نشان کیا تھا؟ جی اٹھنا۔ اور آج یہ وہی صدوم کی نسل ہے جو بدکار اور روحانی طور پر زناکار ہے، کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف جا کر روحانی زناکاری کرتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ ایک بدکار اور زناکار نسل نشان کے لیے بھاگ دوڑ کرے گی، اور وہ انہیں دیا بھی جائے گا، لیکن وہ جی اٹھنے کا نشان ہوگا۔ دیکھیں، یونا، وہ لوگ بت پرست تھے، اور وہ ایک بڑا تجارتی شہر تھا، اور مچھلی کی ایک بڑی صنعت تھی۔ وہ پورے ملک میں مچھلیاں بھیجا کرتے تھے۔ وہ تمام لوگ ماہی گیر تھے، یہی ان کا پیشہ تھا، لیکن وہ تمام لوگ بت پرست تھے۔ وہ جانوروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور وہ بہت گناہگار تھے، بالکل اس دیش کی طرح جو پوری طرح سے سیکس اور ہالی ووڈ سے بھرا ہوا ہے، اور باقی تمام چیزیں ہیں، یہاں تک کہ چرچز کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھار تو چرچ میں جنسی کشش کو جدت کہا جاتا ہے۔ یہ قوم ایسی حالت میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، اور پھر اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں؟ یہ کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ جیسے میرے عزیز دوست جیک مور نے سالوں پہلے کہا تھا، اگر خدا اس قوم کو اسی حالت میں لیتا ہے تو پھر وہ ایک عادل خدا ہوتے ہوئے اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ سدوم اور عمورہ کو زندہ کرے اور ان کو
جلانے کے لیے ان سے معافی مانگے. آپ عدالت کے پابند ہیں. اسے قبول کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اسے اپنی بائبل میں لکھ لیں. میں اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں. آپ دیکھیں کیا یہ عدالت کی جانب نہیں جا رہی؟ اگر میں عام زندگی گزارتا ہوں تو میں اسے عام وقت میں دیکھوں گا. مزید چند سال اس کا رخ موڑ دیں گے. یونا وہ تمام لوگ دوپہر کے وقت مچھلیاں پکڑنے جا رہے تھے اور یہاں سمندر کا دیوتا آتا ہے اور وہ ویل مچھلی کنارے کی طرف بھاگی اور نبی کو کنارے پر اگل دیا. کیا ہی نشان ہے. خدا نے اپنے نبی کو ایک پیغام کے ساتھ وہاں پہنچا دیا. اب انہوں نے نشان دیکھا, انہوں نے نشان کا یقین کیا. اب پیغام کیا ہے؟ توبہ کرو. یہ نشان کی آواز ہے. نشان کی آواز ہے. توبہ کرو ورنہ 40 دن کے اندر تم ختم ہو جاؤ گے. وہ توبہ کرنے کے بارے میں کافی جانتے تھے. یسوع نے کہا ہے وہ اس نسل کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کرنی تھی. لیکن یہاں یونا سے بڑا ہے. آواز یہ تھی توبہ کرو ورنہ 40 دن میں تم ختم ہو جاؤ گے. یوحنا نبی کے نشان کے ظہور کے ساتھ ظاہر ہو رہا تھا. 400 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا. ان کے پاس تمام دانشور موجود تھے. میں بس سوچ رہا ہوں ان میں کتنی گڑبڑ تھی. 400 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا اور وہ وقت قریب آ گیا تھا اور مسیحا آنے والا تھا. اب یوحنا ایک نبی ہونے کے ناطے ایک نشان تھا اور مسیحا بولنے کے لیے تیار تھا. یہ نشان کی آواز تھی. کیونکہ ملاکی 3 میں ہم دیکھتے ہیں میں اپنے رسول کو اپنے آگے آگے بھیجوں گا. ایلیا کو اس سے پہلے آنا تھا اور ایلیا آیا. یوحنا ایلیا کی روح اور قوت میں آیا اور اس نے آ کر بالکل ٹھیک وہی کیا جو کلام نے کہا تھا اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے تھے. کلام یوں کہتا ہے وہ ایک نشان تھا, ایک نبی کا نشان تھا کہ مسیح بولنے والا ہے. وہ نبی اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا یہاں تک کہ اس نے کہا دیکھو وہ اس وقت تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہے. وہ مسیحا جس کی میں بات کر رہا ہوں تمہارے درمیان موجود ہے. میں اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں. یہ وہی ہے جو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. میں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں لیکن وہ جو میرے بعد آئے گا وہ اب تمہارے درمیان ہے. ایک دن اس نے ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا. اس نے آگ کے ستون کو کبوتر کی شکل میں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ایک آواز نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں رہنے کے لیے میں خوش ہوں. کہا جس میں بسنے کے لیے میں خوش ہوں. یہ صرف فعل سے پہلے مطلق فعل ہے, اس لیے یہ بالکل ایک ہی بات ہے. جس میں رہنے کے لیے میں خوش ہوں یا جس میں رہنے سے میں خوش ہوں کوئی فرق نہیں ہے. غور کریں میں اس میں رہنے کے لیے خوش ہوں. یوحنا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ بات اس نے مجھے جنگل میں بتائی تھی, سیمنری میں نہیں, جنگل میں کہا تھا جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے ہوئے دیکھے گا. آمین. وہی ایک ہوگا جو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور میں گواہی دیتا ہوں یہ سچ ہے. یہ کیا تھا؟ وہ نبی اس بات کا نشان تھا کہ مسیح بولنے کے لیے تیار ہے. مسیحا کیا تھا؟ مسیحا مکمل طور پر کلام تھا. وہ خدا کی معموری تھا. نبی ایک ہلکی سی چمکتی ہوئی روشنی تھا لیکن جو مسیح میں تھی وہ ساری روشنی تھی کیونکہ وہ خدا کا ظہور تھا. وہ ایمینوئل بن گیا تھا. انسانی جسم میں خدا ہمارے ساتھ تھا. مسیحا بولنے کے لیے تیار تھا. اور غور کریں بائبل کہتی ہے کہ خداوند کا کلام نبی کے پاس آتا ہے. اب یہاں یوحنا کھڑا ہوا تھا جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا وہ اب تک کا سب سے بڑا نبی ہے. یسوع نے متی 11ویں باب میں یوں کہا تھا تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایک آدمی کو ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو. یہ تنظیم کہتی ہے میں تمہیں اور زیادہ دوں گی تم بس یہ کرو. یوحنا نہیں. کیا ایک ایسے آدمی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جھانسا دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. وہ ایک سخت اور پکا نبی تھا. کیا تم کسی ایسے آدمی کو دیکھنے گئے تھے جو کہانت کے لباس میں ملبوس تھا؟ اور اس نے کہا نہیں, ایسے لوگ بادشاہوں کے محلوں میں رہتے ہیں. وہ جوانوں سے شادی کرتے ہیں, بچوں کو چومتے ہیں اور بوڑھوں کو دفن کرتے ہیں اور اسی قسم کے ہیں. وہ 2 دھاری تلوار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. تو تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایک نبی کو. اس نے کہا ایک نبی سے بڑے کو. بے شک وہ عہد کا رسول تھا, خدا کی طرف سے اسے بھیجنے کا
وعدہ کیا گیا تھا. اور یہاں دیکھیں یوحنا پانی میں کھڑا ہوا بپتسمہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ آ رہا ہے. اور یہاں کلام تھا. اب مزید آسمان میں نہیں تھا بلکہ مجسم ہو گیا تھا. کلام مجسم ہوا ہے. پھر یہ کیا ہے؟ خدا کے کلام کی ترتیب کیا ہے؟ کلام نبی کے پاس آیا، سیدھا جنگل میں گیا، سیدھا پانی میں چلا گیا. کلام نبی کے پاس آ گیا. یوحنا نے اوپر دیکھا اور کہا مجھے آپ سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. اور میرا پیارا پرانا بھائی ڈاکٹر ڈیوس مشنری بیپٹسٹ چرچ سے تعلق رکھتا ہے، جس نے مجھے مسیحی ایمان میں بپتسمہ دیا تھا. اگر وہ آج رات یہاں ہے تو میرا مطلب اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں ٹیکساس میں رہتا ہے اور یہاں ڈیوس ماؤنٹین سے ہے. لیکن مجھے یاد ہے ایک دن ہم بحث کر رہے تھے، تب میں صرف محض ایک لڑکا تھا اور میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ڈاکٹر ڈیوس. اس نے کہا دراصل یہ ہوا تھا، یسوع نے یوحنا کو بپتسمہ دیا تھا اور پھر یوحنا نے یسوع کو بپتسمہ دیا تھا. دیکھیں یوحنا نے بپتسمہ نہیں لیا تھا، اس لیے مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی. میں انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا، سوچتا رہا. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک دن خداوند نے اسے ظاہر کر دیا. اب دیکھیں یسوع نے کیا کہا تھا. یوحنا نے کہا مجھے آپ سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے اور آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یسوع نے کہا ایسا ہی ہونے دے، کیونکہ ہمیں ساری راست بازی کو اسی طرح پورا کرنا ہے. یوحنا جانتا تھا کہ وہ کون ہے. دنیا کی رہنمائی کرنے والے دو ہیں، چرچ کی رہنمائی کرنے والے دو ہیں، خدا اور اس کا نبی ایک ساتھ کھڑے تھے. اب دیکھیں انہیں جاننا چاہیے تھا. یسوع نے کہا ایسا ہی ہونے دے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح ہمیں ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے، وعدہ شدہ کلام پورا کرنا ہے. قربانی پیش کرنے سے پہلے اسے دھویا جانا تھا. یوحنا نے یسوع کو اس لیے بپتسمہ دیا کیونکہ وہ قربانی تھا. سمجھے؟ قربانی کو پیش کرنے سے پہلے دھونا ضروری تھا. وہ ٹھیک چل کر وہاں گیا اور قربانی کو دھویا گیا اور پھر اسے ٹھیک طریقے سے پیش کیا گیا. اس نے کہا یہی وہ خدا کا برا ہے. وہ سیدھا کنارے پر چلا گیا اور یہاں خدا کا روح اس پر اتر آیا اور کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے. دیکھیں پھر اسے عوام کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن قربانی پیش کرنے سے پہلے اسے پہلے دھونا تھا. یہ پرانے عہد نامے کا قانون تھا. ٹھیک ہے، مسیحا بولنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کیونکہ یہاں نبی کا نشان تھا. اور جب انہوں نے اس نبی کو منظر پر آتے دیکھا، 400 سال تک وہ بغیر کسی نبی کے تھے. وہ جانتے تھے اس کے بعد اگلی آواز مسیحا کی ہوگی. اب آپ بائبل کو پڑھنے والے چند منٹوں کے لیے گہرائی میں سوچیں، اس کی فطرت کو دیکھیں. انہوں نے کیسے اسے نظر انداز کر دیا. وہ کیسے بھول گئے کہ وہ یوحنا ہی تھا. اس کی فطرت کی شناخت کی گئی تھی. اس کی روح اور فطرت کی شناخت ایلیا کے روپ میں کی گئی تھی. اب دیکھیں یہ کون سی روح ہے. اب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، لیکن ایلیا کی روح اس پر تھی. غور کریں، سب سے پہلی بات ایلیا ایک ایسا آدمی تھا جو جنگل سے محبت کرتا تھا. دیکھیں، اور یوحنا جنگل میں رہنے والا ایک آدمی تھا، اور ایلیا ایک ایسا شخص تھا جس نے اس دن کے تنظیمی نظام کو مجرم ٹھہرایا. پورے زور کے ساتھ ایسا کیا. ویسا ہی یوحنا نے کیا. اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ تم یہ کہنا شروع Hallelujah. یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. What a blessed message. We have heard a wonderful message. اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا؟ آنے والے غضب سے بھاگو. اس کا مطلب دنیا میں سام کے بچے ہیں. اگر یوحنا نے بولا، نبی نے بولا تو ہیں، لیکن ہم مسیح کے بچے ہیں، ہم خدا کے بچے ہیں. ہاللویا. نشان کی آواز. دیکھا نشان کے پیچھے آواز ہے. جادوگر بھی نشان دکھاتے ہیں. نبی نے بولا جادوگر بھی، انہوں نے بھی سانپ بنائے، مگر ان کے نشان کے پیچھے کوئی آواز نہیں تھی. سمجھ لگ گیا ہے؟ بردر برینم کو کہتے ہیں تو جادو کے ساتھ لوگوں کو شفا دیتا ہے، تو جادو کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے. بردر برینم کا مجھے بتاؤ کون سا جادوگر ہے جو یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کرتا ہے؟ ان کے پاس آواز ہی نہیں ہے جادوگروں کے پاس، لیکن نبی کے پاس آواز ہے.
निशान के पीछे आवाज है। तो जादूगरों के पास कोई आवाज नहीं थी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा का भेजा हुआ नबी है या खुदा का भेजा हुआ बंदा है, उसके पास जो निशान होंगे उसके पीछे आवाज हो। क्या आपने बरकत पाई? कैसे बताएंगे? जितनी बरकत पाई है वैसे बताना है। अब सुने, हालेलुया। जिनको मिली है वो तो बताएंगे ना। देखिए, जिसको खुशी मिलती है वो खुशी का इजहार करता है। जिसको पैसा मिलता है उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, और जिसको कलाम की दौलत मिलती है उसका भी कॉन्फिडेंस अलग होता है। हालेलुया। बेटे, ये कलाम की दौलत है। अगर दुनियावी पैसे में इतनी पावर है कि एक कंगले बंदे को, बेकार बंदे को इतना कॉन्फिडेंस दे सकता है, तो फिर कलाम की दौलत कितना कॉन्फिडेंस देती है। इसलिए इसको हासिल करें। और आपको पता है, जब ब्रदर बैनम कहते हैं ना अपना हाथ खड़ा कर ले, तो आपसे कह रहे होते हैं। इसीलिए कोशिश किया करें हाथ खड़ा कर लें। जब कहते हैं खड़े हो जाएं, तो आपसे कह रहे होते हैं। कितने लोगों ने इस तरह शिफा पाई है। टेप चलाते हैं और वो जब ब्रदर बैनम दुआ करते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। कैंसर लोगों के ठीक हुए हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में बड़े बदरूहें निकल गई हैं। एक जगह पर टेप चलाई गई, अभी मैंने आपको पिछली मर्तबा भी गवाही सुनाई थी सरगोदा की, तो वो बदरू नहीं निकल रही थी पादरियों से, तो उन्होंने कहा चलो टेप चलाते हैं नबी की। जैसे ही टेप चलाई, जिन्न निकल गया। समझ लगी आपको? तो इसीलिए रिस्पॉन्स देना जरूरी है। अब तक दीवारें तो आमीन नहीं बोलेंगी, पंखे तो आमीन नहीं बोलेंगे, लेकिन जो जिंदा चीज है वो रिस्पॉन्स देगा, वो आमीन कहेगा, वो नबी की आवाज पर खड़ा हो जाएगा, वो कलाम पर खड़ा हो जाएगा। तो साबित करें हम मसीह के जिंदा बेटे हैं, जिंदा मसीह की जिंदा नस्ल है। हालेलुया। हाँ, बैठे। आइए हम वो लेटर सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, या ऐसे बंदे बैठे हैं जो सुबह भी टेप सुनकर पूरे 3-4 घंटे की रिनार्ड अभी भी सुनी है। मैं भी पहले सुनकर आया हूँ इसको। सोचें कि इसमें कोई बात तो होगी। अगर मेरे जैसा बंदा जो है वो बार बार सुनता है और इतनी आग लग गई है, तो यही आग मैं चाहता हूं आपके अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो ये होगी टेप सुनने से। 4 मरतबा सुना ये मैसेज रिनार्ड। तो लोग अभी तकरीबन पाकिस्तान के इस महीने के अंदर 13 से 15 इलाकों में टेप मैसेज चलना शुरू हो गया, क्योंकि आवाज का जमाना है। हालेलुया। तो क्या आप सब खुश हैं? अपने लिए ताली बजाएं जरा। आप भी कमाल लोग हैं, जबरदस्त। हालेलुया। आइए लेटर सुनते हैं। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम एंड द ब्रैनम टैबरनेकल एंड नन्हे उकाब, जहां भी गोश्त होता है, दुल्हन उस जगह पर इकट्ठी जमा होती है। और हमारे लिए जहाँ गोश्त होता है जहां हमें ताजा गोश्त मन मिल सकता है, और वो प्रेस प्ले करने का वसीला, टेप्स पर प्रेस प्ले करने के वसीले सुनना है। जो अभी हमने ताजा मन के मुतालिक बात करते हुए, क्या हम इसके मुतालिक सोचना भी शुरू कर सकते हैं कि हमारे पास हमारी उंगलियों पर क्या मौजूद है? ये खुद खुदा की आवाज है जो अपनी प्यारी दुल्हन से टेप के वसीला बात करती है, जहां पर कोई अंदाजा लगाना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कोई सवाल नहीं, और ना ही कोई शक है। जो हम सुन रहे हैं वो खुदा ही है। इंसानी आवाज को इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुल्हन से खुदावंद न्यू फरमाता है को बोल सके। मुकाशफे की वसीला हम ये ईमान रखते हैं कि यही वो वाहिद जगह है जहां हम जा सकते हैं और अपनी जान को आराम दे सकते हैं, क्योंकि जो भी लफ्ज हम सुन रहे हैं वो किसी आदमी के लफ्ज नहीं है, ना ही वो किसी की तर्जुमानी या फिर ख्याल है, बल्कि ये खुदा का खालिस कलाम है, क्योंकि नन्हे उकाबों से बात करके कर रहा है। हम कलाम की शौकीनी रिफाकत करते हैं, हम बाइबल में उसके कलाम को पढ़ते हैं, हत्ता के हम खुदा के मुकर्रर शुदा और रूह कुदस से भरे हुए बुलाए गए बंदों को भी सुनते हैं, जो कि खुदा का कलाम कोट करते हैं और उसकी मुनादी भी करते हैं। लेकिन हमारे जमाना में खुदा ने हमारे लिए एक ऐसी जगह मुहैया की है जहां हम उसका कामिल फरमूदा कलाम सुन सकते हैं, और वो प्रेस प्ले करने के वसीला है। बाप ने दुल्हन को मौका बख्शा ताकि वो उन सवालों को पूछ सके जो उसके दिल में थे, ताकि हमें एक कामिल जवाब मिल पाए। पॉइंट,
क्या शैतान गैर जुबान या नबूवत की नेमत को उस शख्स में इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास रूहुल कुद्दस है? क्वेश्चन मार्क। पॉइंट, यीशु का मत्ती 12 बाब और 32 आयत में क्या मतलब था? क्वेश्चन मार्क। पॉइंट, पहला कुरिन्थियों 13वां बाब 8-12 आयत की वजाहत करें। पॉइंट, क्या सेहतमंद शौहर और बच्चे होते हुए एक औरत पब्लिक में नौकरी कर सकती है? क्वेश्चन मार्क। पॉइंट, क्या औरत के लिए अपने बाल कर्ल करना गलत है? क्वेश्चन मार्क। खुदा ने अपनी दुल्हन को बरकत देने और मजबूत करने के लिए कई रास्ते मुहैया किए हैं, लेकिन वाहिद एक ही जगह उसने मुहैया की है जहां दुल्हन 100% पूरे एतमाद हो सकती है कि जो वो सुन रही है वही उसका कामिल कलाम है। आबे हयात का सिर्फ एक ही चश्मा है जहां से नन्हे उकाब पी सकते हैं और जहां पर गंदगी होने का कोई भी इम्कान नहीं है, वो प्रेस प्ले है। मैं आपको दावत देता हूँ कि आए और इस चश्मे में से इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर पिएं, जहां हम सुनेंगे 64-0823E क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2, सवालात और जवाबात पार्ट 2। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू एंड शलोम। आइए आखिरी गीत गाएंगे और इसके दौरान हदिया नजराने गुजरानेंगे और इसके बाद हम आखिरी दुआ करेंगे भाई आरफ अमानत के साथ मिलकर। सवाल आपने सुने हैं? जवाब मैं तो नहीं बताऊंगा, या आप टेप सुने, जवाब खुद मिल जाएंगे। मैसेज लगे हुए हैं भाई, जाएं टेबल ऐप जो है उसको डाउनलोड करें और उर्दू के अंदर टेबल ऐप मौजूद है, उर्दू में मैसेज मौजूद है, आपकी अपनी ज़ुबान में मौजूद है। हमारी बुजुर्ग माँ यहाँ बैठी हुई हैं, ये इतनी टेप सुनती हैं, ज़ोरदार ताली बजाएं इनके लिए। वो भी मैसेज उर्दू में तो सुन रही हैं, तो उर्दू में तो कोई भी सुन सकता है। तो आपके लिए इतना पैसा लगाया गया, मिलियंस डॉलर्स लगाए गए हैं ताकि आप अपनी आवाज़, अपनी ज़ुबान में उस आवाज़ को सुन सकें। तो इसीलिए ज़रूर टेबल ऐप को डाउनलोड करें। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो है आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और आप बरकत पा सकते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे। यस, याद करदा हां, मैं सावी लेना तां तेनू याद करदा हां। धन्नवाद तेरा, धन्नवाद, धन्नवाद प्रभु, धन्नवाद। कदे मेरे पापा दा हिसाब भी ना लाया है, कदे मेरे पापा दा हिसाब भी ना लाया है। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद।
ले आया कट के मारू थल्ला विचों मैनू ले आया कट के जिथे मेरे अपने भी तुर गए सी छड़ के जिथे मेरे अपने भी तुर गए सी छड़ के धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद वसीले मैनू अपना बना लिया यसू दे वसीले मैनू अपना बना लिया बख्शे गुनाह मैनू गल नाल ला लिया बख्शे गुनाह मैनू गल नाल ला लिया तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद चानना च दिता तू बदल काली रात नू चानना च दिता तू बदल काली रात नू कदी ना भुलावे बंदा अपनी औकात नू कदी ना भुलावे बंदा अपनी औकात नू धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद करदा धन्यवाद करदा धन्यवाद करदा धन्यवाद करदा मैं सावी लेना तेनू याद करदा मैं सावी लेना तेनू याद करदा धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद